अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़िबुन्निसा हूँ और मैं IBS के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के साथ PPSC उर्दू का सेशन स्टार्ट करूँगी। आपको पता ही है कि PPSC या FPSC या कोई भी वन पेपर MCQs है तो उसमें 7 से 8 नंबर बल्कि सम टाइम 10 से भी ज़्यादा होते हैं, वो उर्दू पोर्शन से होते हैं। लाइक उसमें ग्रामर पूछ ली जाती है आपसे, फिर ये है कि किसी शायर का असल नाम, किसी किताब का नाम, यानी कि ये किसी शायर की है, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल बांगे दरा है तो ये कब लिखी गई। तो इस तरह मुहावरे होते हैं। तो ये सारा है। मेरा दूसरे वाला जो लेक्चर है उसमें मैंने सारा जो है सिलेबस है वो डिस्कस किया हुआ है। पहले वो देखिएगा और उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिएगा, फिर आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर मेरी क्वालिफ़िकेशन पे बात की जाए तो बेसिकली आई एम मास्टर्स इन इंग्लिश। तो इसके साथ साथ उर्दू पोर्शन के साथ साथ मैं इंग्लिश भी बेसिक कोर्स करवाती हूँ, और वो अभी साथ से नेक्स्ट जब कंपोजिशन होगी तो फिर इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन अभी जो मेरा सेशन साथ के साथ स्टार्ट हो रहा है IBS प्लेटफॉर्म के साथ, वो है PPSC उर्दू पोर्शन एंड PMS उर्दू। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं वेरी बेसिक्स लेवल से, यानी कि बिल्कुल मैं आपको ABC से लेके तो चल रही हूँ। तो ये हम पहले जो है ना वो पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक की जो क़वाइदुन शाह है उससे ग्रामर करेंगे, और फिर इससे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो इसी तरह PTB की जितनी बुक्स हैं उसको हम कवर करेंगे, क्योंकि अक्सर शॉर्टकट कोई नहीं है। ठीक है, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आपने कामयाब होना है तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, जो साथ साथ ट्रिक्स हैं वो कुछ मैं बताती जाऊँगी, पास्ट पेपर्स हम लोग शेयर करेंगे। तो ये चीज़ है, लेकिन मेहनत आपने करनी है, गाइडेंस मेरी होगी। साथ मैंने 2020 का जो PMS है वो क्वालिफाई किया था, और उर्दू में भी अच्छे मार्क्स थे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे, और इंग्लिश में भी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जब आप मेरे साथ चलेंगे तो मेरा पैटर्न जो है उसको आप समझते जाएंगे। आपने क्या करना है, लेक्चर सॉरी लेक्चर को सुनने के बाद आपने फीडबैक ज़रूर देना है कि अगर कोई वीक पॉइंट हो, कहीं से आपको समझ ना आई हो, कोई पॉइंट मिसिंग हो, तो वो आपने ज़रूर मुझे बताना है, ताकि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर दूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है ना वो एक बेहतर तरीके से मैं आपको कन्वे करने की कोशिश करूँ। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी ज़ुबान को, जो ज़ुबान बनती है ना वो बनती है हरूफ तहज्जी से। इंग्लिश में इसको कहते हैं अल्फ़ाबेट। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है तो वो 26 अल्फ़ाबेट से बनी हुई है। अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट। तो हरूफ तहज्जी तो वहाँ पे 26 हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हरूफ तहज्जी हैं उसमें जो मुफरद हरूफ तहज्जी हैं वो हैं 37, और जो मुरक्कब है वो हैं 15। ये है। तो दोनों को मिला के हमारे पास कितने हो गए, ये अब 62 बन रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में हरूफ अल्फ़ाबेट, उर्दू में हरूफ तहज्जी। अब हम हरफ किसको कहते हैं? जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मेरे मुंह से बहुत से अल्फाज निकल रहे हैं। ये अल्फाज जो हैं वो डायरेक्ट नहीं बने हुए, इनकी एक मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी ये है कि सबसे पहले हरफ बनता है, हरफ से फिर आगे हरूफ होते हैं। ठीक है, हरूफ यानी कि जैसे हरफ में हे भी एक हरफ है, रे भी हरफ है, फे भी हरफ है। तो ये 3 हरूफ मिल के तो एक लफ्ज़ बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हरफ बनता है, फिर उसके बाद हरूफ मिल के क्या करते हैं, लफ्ज़ बनाते हैं, और अल्फाज उसके बाद मिल के क्या करते हैं, जुमला बनाते हैं, और जुमले भी मिल के पैराग्राफ बनते हैं। और इसी तरह फिर आपकी कोई भी कहानी होती है, कोई भी नावल, कोई भी जो है ना वो चैप्टर, ये इस तरह। तो बात कहाँ से शुरू होती है? जो ABC क्या है वो है हरफ। हमारे मुंह से निकली हुई हर आवाज़ को जाहिर करने वाले निशान को हरफ कहते हैं, या फिर हमारे मुंह से निकली हुई हर आवाज़ जो होती है वो एक
علیحدہ حرف ہوتی ہے، جیسے الف ب پے سے یہ تک میں سے ہر ایک نشان حرف ہے، یعنی کہ یہ دیکھیں، یہ جو حروف تہجی ہے نا، یہ 37 جو مفرد ہیں، یہ 37 حروف ہیں، یہ جو مرکب ہے یہ 15 ہے، یہ 15 حروف ہیں، تو یہ چیز ہے۔ اور حرف کا جب ایک سے زیادہ حرف ہو تو اسے حروف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے الف اور بے علیحدہ علیحدہ ہیں، الف ایک علیحدہ ہے، بے علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو بن جائے گا اب میں کتنے حروف آ جائیں گے؟ 2 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک سے زیادہ جب حرف مل جائیں تو اس کو کہتے ہیں حروف۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ آگے بنتا ہے تہجی۔ یہ دیکھیں نا، یہاں پہ کنسیپٹ کیا ہے؟ حروف تہجی۔ تہجی کا مطلب ہے ہجے کرنا، اور ہجے حروف ہی سے ہوتے ہیں، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نا سلیبل کرنا، یعنی کہ علیحدہ علیحدہ ہی سے کرنا ان کے، تو اردو میں ہم کہتے ہیں ہجے کرنا۔ جیسے تہجی ہے تو تہجی میں تے ایک ہے، ہجا ہے، جیم چھوٹی یہ تہجی ہے۔ تو اسی طرح اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی کہتے ہیں۔ ہجے کرنے کے عمل کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ تو مفرد جو حروف تہجی ہیں، یہ جو ہم الف پہ پڑھتے ہیں، یہ 37 ہیں۔ یہ بھی جو ہے نا وہ بعض اوقات کوسچن آ جاتا ہے۔ اور جو مرکب حروف تہجی ہیں، یہ والے یعنی مرکب سے مراد ہے کہ یہ جو بھاری الفاظ والے ہوتے ہیں، جس حرف میں ایک سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں، جیسے یہ دیکھیں ہیں، یہ ف ہے نا، تو ف میں ایک پے ہے اور ایک ہے، یہ اکیلا ف نہیں ہے۔ تو مطلب مفرد سے، جیسے مفرد اعداد ہوتے ہیں نا، مفرد اعداد وہ ہوتے ہیں کمپوزٹ نمبرز جن کو کہتے ہیں، جو کہ ایک سے زیادہ نمبرز پہ تقسیم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جن کی جب ہم فیکٹرائزیشن کرتے ہیں تو ایک سے زیادہ نمبرز پہ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو جو مفرد ہوتے ہیں پرائم نمبرز، جو پرائم نمبرز ہوتے ہیں ان کو مفرد کہتے ہیں، اور وہ تقسیم نہیں ہوتے ہیں۔ جو مرکب نمبرز ہوتے ہیں نا، وہ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ جیسے اگر 8 ہے، 8 جو ہے، تو وہ ایک مرکب ہے، کمپوزٹ نمبر ہے، وہ 2 پہ بھی تقسیم ہوگا، 4 پہ بھی ہوگا، 8 پہ بھی ہوگا۔ لیکن اگر 5 ہے تو 5 جو ہے یہ صرف 5 پہ ہی یا پھر 1 پہ تقسیم ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مفرد ہے، یعنی کہ پرائم ہے۔ تو جو پرائم حروف تہجی ہوتے ہیں نا، یعنی کہ مفرد حروف تہجی، وہ ایک ہی حرف ہوتا ہے، اس حرف کے اندر اور کوئی حرف نہیں ہوتا۔ لیکن جو مرکب حروف تہجی ہوتے ہیں، یہ والے جو ہیں، یہ آپ دے سکتے ہیں، یہ جو الف ممدود ہے، جس کو ہم الف مد آ بھی کہتے، تو یہ الف ممدودہ، یہ صحیح لفظ کیا ہے؟ الف ممدودہ، الف مد آ نہیں ہے، الف ممدودہ۔ اب الف ممدودہ میں دیکھیں تو اس میں یہ دیکھیں، الف اور الف 2 مل کر تو پھر الف ممدودہ بناتے ہیں، یعنی کہ ایک حرف کے آگے 2 آ گئے نا، 2 میں تقسیم ہو گیا تو یہ ہو گیا مرکب۔ اسی طرح یہ بھی دیکھ لیں، اس میں بھی 2 ہیں، یہ بھی دیکھ لیں 2 ہیں، یہ بھی دیکھ لیں 2 ہیں، یہ بھی 2 ہیں۔ تو کیا مطلب یہاں سے آپ کو سمجھ آیا ہے کہ جو مرکب حروف تہجی ہوتے ہیں وہ ایک ہی حرف کے اندر آگے مزید تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا ان کو بھاری الفاظ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو مفرد ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کو پرائم نمبرز کہتے ہیں، یہ میتھ میں بھی ہوتے ہیں نا پرائم نمبرز، تو وہ جو میتھ کے پرائم نمبرز ہیں ان سے ذرا یاد کریں کہ وہ اپنے نمبر کے علاوہ یا پھر 1 کے علاوہ اور کسی پہ تقسیم نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح جو مفرد حروف تہجی ہیں، ان کے اندر بھی اور کوئی حرف نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ یہاں پہ ہم نے کیا سیکھا؟ حرف کیا ہے؟ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی ہر آواز ایک علیحدہ علیحدہ حرف ہوتی ہے، یعنی کہ ہم جو باتیں کرتے ہیں اس کے اندر پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ہزاروں کروڑوں ہم ڈیلی جو ہے نا وہ اپنی روزمرہ کی روٹین میں ہم حروف بول رہے ہوتے ہیں۔ ایک سے زیادہ حرف جب بنتا ہے، جیسے ایک ہی ہے تو اس میں الف بھی ہے، یہ بھی ہے، کاف بھی ہے، 3 حرف ہو گئے۔ تو ایک سے زیادہ حرف جب بنتا ہے اس کو حروف کہتے ہیں۔ حروف مل کے لفظ بناتے ہیں، اور لفظ آگے مل کے جو ہے نا وہ الفاظ جو ہیں وہ جملے بناتے ہیں، جملے مل کے آگے سے پیراگراف بناتے ہیں، اور اسی طرح جاری رہتا ہے۔
تہجی کا مطلب ہوتا ہے ہجے کرنا، اور حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ 37 جو ہے مرکب ہے، اور 15 جو ہیں وہ 37 جو ہیں وہ مفرد ہیں، اور 15 جو ہیں وہ مرکب ہیں۔ اور جو ہے لغت جس کو ہم انگلش میں ڈکشنری کہتے ہیں، تو اردو میں جو لغت ہے وہ شروع ہوتی ہے الف ممدودہ سے، الف سے نہیں ہوتی، الف ممدودہ سے ہوتی ہے۔ ابھی تک کلیئر ہو گیا؟ یہ آپ نے آگے مشق یہاں پہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ویڈیو کو پاز کرنا ہے، اور پاز کرنے کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے ہمارے منہ سے، یہ آپ نے کمنٹ باکس میں نا، چیٹ باکس میں یہ اس کے آنسر دے دینے ہیں۔ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی ہر آواز کے نشان کو کیا کہتے ہیں؟ ایک سے زیادہ حرف ہو تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی کی کل کتنی تعداد ہے؟ یہ بھی ہم نے سارا پڑھا ہے نا اوپر۔ حروف تہجی کی کل کتنی تعداد ہے؟ ہے جوڑ کر بننے والے جو ہے نا الفاظ لکھیں، اور اس میں آپ نے ترتیب لگانی ہے، پہلے کون سا آ رہا ہے، بعد میں کون سا آ رہا ہے، اس طرح۔ یہاں پہ ذرا دیکھیں، اب بعد میں آنے والا حرف لکھیں دیے گئے حروف کے ساتھ بعد میں، یعنی کہ بے کے بعد کون سا آتا ہے، زے کے بعد کون سا ہے، جیم کے بعد کون سا ہے، ہے کے بعد کون سا ہے، دال کے بعد، زال کے بعد، سین کے بعد کیا آتا ہے، توئیں کے بعد کیا ہے، عین کے بعد کیا ہے، فے کے پاس بعد کیا ہے، لام کے بعد۔ جیسے بے کے بعد آتا ہے پے، تو یہ اس طرح آپ نے بعد میں آنے والے لکھنے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے مفرد حروف تہجی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے الف بے پے، اور یہاں پہ جو ہے نا وہ مرکب لکھنے ہیں۔ مرکب وہ والے ہیں جیسے یہ والا بے، اور مفرد جو ہے یہ والا بے ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں، آگے اب دوسری چیز آ گئی ہے لفظ۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں بتایا کہ پہلے بنتا ہے حرف، حرف سے ہوتے ہیں حروف، حروف مل کے بناتے ہیں الفاظ یا لفظ۔ تو اس میں دیکھیں دو سے زیادہ، دو یا دو سے زائد حروف کو خاص ترتیب، یعنی کہ ترتیب ان کی صحیح ہونی چاہیے، خاص ترتیب سے لکھنے سے لفظ بنتا ہے، یعنی کہ ایک سسٹمیٹک وے سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ ہے قلم، اس میں قاف لام میم ہے۔ اب اگر میں اس کی ترتیب کر دیتی ہوں چینج، ٹھیک ہے، بدل دیتی ہوں، میں میم پہلے لے آتی ہوں، یہ دیکھیں ادھر، اس کے بعد لام تو چلو درمیان میں دے گا، اور یہاں پہ آ جاتا ہے کاف۔ تو ابھی مجھے بتائیں کہ یہاں پہ اس کا کوئی مطلب باندھ ہے؟ ملک بن گیا، لیکن ملک جو ہے وہ دوسرے والا کاف ہوتا ہے، یہ والا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ لفظ بناتے ہوئے جو حروف کی ترتیب ہے وہ ایک خاص ہونی چاہیے۔ مکان، اگر اس کو میں اسی کو بھی الٹا کر دیتی ہوں تو یہ ہو جائے گا نون الف کام میم، ناکم۔ تو ناکم جو ہے وہ کوئی لفظ آپ نے پڑھا ہوا ہے؟ ناکم جو ہے کوئی نہیں نہ پڑھا ہوا۔ تو لفظ جو ہوتا ہے وہ حروف کو خاص ترتیب سے لکھنے سے لفظ بنتا ہے۔ یہ اس کی ڈیفینیشنز آ جاتی ہیں کویسچنس میں، ہم لوگ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہی جو ہے نا پیچھے رہ جاتے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں یہ کون سا اتنی زیادہ چیز ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ ایک سے زیادہ الفاظ لفظ ہوں تو ان کو الفاظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے لفظوں کی جو ہے نا وہ اقسام ہے، تعداد کے لحاظ سے بننے والے الفاظ، یعنی کہ دو حرفی الفاظ بھی ہوتے ہیں، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ دو لیٹرز، انگلش میں پتہ کیا چیز ہوتی ہے الفابیٹ میں؟ اس میں پہلے لیٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اے بی سی ڈی ای، یہ لیٹرز ہیں، ان کے بعد وہاں پہ بھی ورڈ بنتا ہے، اس کے بعد سینٹینس ہوتا ہے، وہ سینٹینس سے آگے پھر جو ہے نا وہ پیسیج بنتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں آپ، یہاں پہ جو لیٹر ہے وہ حرف ہے، یہ لفظ ہے، یہ جملہ ہے، اور یہ آگے پیراگراف ہے۔ یہ آپ کے ساتھ ساتھ انگلش گرامر بھی ٹھیک ہوتی جائے گی۔ اب یہ دیکھیں، یہ دو حرفی الفاظ کا چارٹ ہے، جیسے سین بے سب، میم تے مت، تے پہ تپ، یہ اس طرح۔ تو مطلب دو حرفوں سے مل کے جب کوئی، دو حروف سے مل کے جب ہم کوئی جملہ بنائیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں دو حرفی الفاظ۔ یہ آپ نے پڑھ لینے ہیں سارے۔
آگے آ گیا سا حرف الفاظ، جیسے یہاں پہ 3 بن جاتے ہیں، جیسے ناک ہے نا، اس میں نون، پھر کاف، اور درمیان میں الف، نون الف کاف ناک، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 ہو گئے۔ جیسے خاص، اس میں خے ہے پہلے، پھر الف ہے، پھر سواد ہے، بات بے الف تے بات، 3 حرف ہو گئے۔ ذات تو 2 حرفوں سے مل کے کوئی بنے گا لفظ تو اس کو ہم کہیں گے، سوری، 2 حرفوں والوں کو ہم کہیں گے کہ یہ 2 حرف الفاظ، اور اس کے بعد جو 3 حرفوں سے مل کے بنے گا اس کو ہم کہیں گے 3 حرفی الفاظ۔ جیسے سا حرف الفاظ کی یہاں پہ آپ وہاں پہ یہ کچھ مثالیں ہیں، خاص، بات، ذات، مور وغیرہ، اور آگے چارٹ دیا ہوا ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بات، ذات، شاد، ساتھ، پاس، پاک، ساگ، صاف، داغ، ڈاک، یہ سارے جو ہیں آپ کے سامنے ہیں یہاں پہ، کہ یہ یہاں ادھر یہ اس چارٹ میں سا کا مطلب ہوتا ہے 3، 2 کا تو آپ کو مطلب پتہ ہی ہے نا، تو سا کا مطلب ہوتا ہے 3۔ چہار کا مطلب ہوتا ہے 4، یہاں پہ 4 ہو جاتے ہیں، جیسے لڑکا، لام، رے، کاف، الف، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پہ 4 الفاظ ہو گئے، تو سوری 4 حرف ہو گئے۔ جب 2 حروف ہوں گے ایک حرف سے تو لفظ بنتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 2 حروف ہوں گے تو 2 حرفی الفاظ، 3 ہوں گے تو 7 حرفی الفاظ، اور 4 ہوں گے تو 4 حرفی الفاظ۔ یہ اس طرح ہے۔ آگے 5 حرفی الفاظ بھی ہیں جو کہ 5 حرفوں سے مل کے بنتے ہیں، جیسے کہانی، لاہور، اس میں لام، پھر یہ الف، پھر یہ ہے، واؤ اور رے، 1 2 3 4 اور 5۔ شاباش میں دیکھیں شین، الف، بے، الف، شین، لیکن وہی کہ جو حروف کی تعداد ہے، سوری ترتیب ہے، وہ ایک خاص ہونی چاہیے، لیکن یہ دیکھیں یہاں پہ جو شاباش ہے نا، اس کو الٹا بھی کر دیں تو شاباش ہی دے گا، لیکن تلوار کو الٹا کر دیں گے تو یہ بن جائے گا راولت، یعنی کہ رے الف واؤ لام تے۔ تو کچھ جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں حروف کی تعداد ہمیں جو ہے وہ خاص ترتیب سے لگانی پڑتی ہے۔ تو کتنے حرفی الفاظ یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے؟ 2 حرفی، 3 حرفی یعنی کہ جس کو 7 حرفی، 4 حرفی اور 5 حرفی الفاظ۔ آپ کو اس لیول کا کویسچن آتا تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2 حرفی الفاظ کیا ہوتے ہیں، 3 حرفی کیا ہوتے ہیں، اس طرح۔ یہ آگے مشق ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ لفظ کس طرح بنتا ہے، یہ اوپر ابھی ہم نے تعریف پڑھی ہے۔ ایک سے زیادہ لفظ ہوں تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ 2 حروف سے مل کر بننے والے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ یا کہ 2 حرفی لفظ ہیں، ان کو، یہ تو آپ کے لیول کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے یہ والی جو ہے، لیکن یہ والی ان کو پریکٹس ضرور کیجیے گا، یہ آپ کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے نا ہوتی جائے گی تیاری۔ یہ سوال جو ہیں یہ تو آپ کو آتے ہی ہوں گے، مطلب اس پہ جو ہے نا وہ ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ان کو ایک دفعہ ایک ٹچ ضرور دیجیے گا۔ یہ بھی آگے جو ہے، یہ ادھر یہ والا سوال ہے، یہ بھی اس پہ بھی اتنا ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے۔ اچھا جی، آگے آ جاتا ہے کلمہ اور محمل۔ یہاں سے تھوڑی سی کہانی اب شروع ہوتی ہے ایڈوانس قسم کی، ٹھیک ہے۔ ابھی تو میں آپ کو پیچھے وہی جو کہتے ہیں نا کہ پینسل پکڑ کے تو چلانا سکھا رہی تھی، یہاں سے اب جو ہے نا وہ تھوڑا پڑھانے والا کام آیا۔ اب کلمہ کیا ہوتا ہے، محمل کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب ہم بولتے ہیں تو کچھ الفاظ ایسے بول جاتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ موٹ، اس نے تو مجھے جھوٹی موٹی کہانی سنا دی۔ اب یہاں پہ جھوٹ جو ہے اس کا تو کوئی مطلب ہے، لیکن جو موٹ ہے وہ اس کا کیا ہے؟ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں پانی شانی پی لیا کرو، تو اردو میں ہے پانی وانی، تو وانی جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو گرامر میں جو ہے وہ لفظ کی 2 اقسام ہیں، ٹھیک ہے، کلمہ اور محمل۔ گرامر میں لفظ کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 ہیں،
ٹھیک ہے، کلمہ اور محمل لفظ کی دو اقسام ہیں۔ اب کلمہ کیا ہے؟ ایسا لفظ جس کے کچھ معنی ہوں اسے کلمہ کہتے ہیں، جیسے بات، پانی، کھانا، جھوٹ۔ محمل کیا ہے؟ جس کے کوئی معنی نہ ہو اسے محمل کہتے ہیں، جیسے بات چیت۔ یہاں پہ بات جو ہے اس کا تو مطلب ہے، چیت کا کوئی نہیں ہے۔ پانی وانی، پانی کلمہ ہے، بامانی لفظ ہے، پانی بے معنی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ محمل ہے۔ کھانا وانا، کھانا کلمہ، وانا محمل۔ جھوٹ موٹ، جھوٹ کلمہ اور موٹ محمل۔ یہاں پہ یہ آگے سرگرمی ہے، ایکٹیویٹی ہے، اس کو آپ نے سالو کرنا ہے۔ جیسے روٹی ووٹی کھا لیں، محمل اس میں کیا ہے؟ پہلے والا میں بتا دیتی ہوں، اس میں ہے ووٹی۔ یہ ووٹی وہ والی ووٹی نہیں ہے، وہ اس جو دلہن ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے، اس کو ایسے لکھتے ہیں کچھ کر کے، تو یہ وہ والی نہیں ہے۔ یہ ووٹی ویسے جو ہے نا، جیسے روٹی ووٹی، تو ووٹی محمل ہے۔ کلمہ کی اقسام، کہانی کچھ آگے بڑھتی جا رہی ہے، تو آپ نے چیزوں کو گڑبڑ نہیں کرنا، ذہن میں رکھنا ہے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ حرف سے۔ حرف آیا ہمارے پاس۔ کسی بھی زبان کے لیے جو حروف تہجی ہیں، جس کو الفابیٹ کہتے ہیں، وہ بہت ضروری ہیں۔ الفابیٹ یا حروف تہجی ہوں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ آگے چیزیں، مطلب آگے زبان بنے گی۔ اگر الفابیٹ یا حروف تہجی نہیں ہوں گے تو زبان آگے نہیں بن سکتی۔ الفابیٹ جو حروف تہجی ہیں وہ حرف سے شروع ہوتے ہیں، حرف آیا پھر حروف بنے، حروف کی جمع کیا ہوا؟ لفظ بنا، لفظ کی جمع الفاظ ہوئے، الفاظ کی جمع جو لفظ ہے اس کے آگے سے دو قسمیں ہیں، کلمہ اور محمل، اور اب ہم نے آگے دیکھنی ہے کلمے کی اقسام۔ کلمے کی اقسام میں دیکھیں، یہ جس لفظ کا کوئی مطلب ہو اسے کلمہ کہتے ہیں، یہ تو ڈیفینیشن پہلے بھی کر لے۔ اس کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم، نون، فعل، یہ یہاں پہ جو ہے نا وہ ایکشن جو کام ہوتا ہے، اور حرف جو ہے وہ لیٹر، مطلب حرف جو ہے یہ علیحدہ سے کوئی کام نہیں ہے، لیکن یہ اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں۔ لائک یہ ادھر اسم ہے، یہ درمیان میں حرف ہے، اور یہ آگے جو ہے یہ دوسرا فعل ہے۔ یہ اسم اور فعل کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ اسم وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو۔ ویسے اس کی جو جدید تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، اس میں آئیڈیا بھی ہے، کسی خیال کا نام بھی ہو، ٹھیک ہے، جیسے غصہ، نفرت، محبت، پیار، یہ سارے کیا ہیں؟ خیال کا نام ہے۔ تو اسم کی جو پوری تعریف ہے وہ یہ ہے، وہ کلمہ جو کسی شخص، چیز، جگہ یا خیال کا نام ہو۔ خیال کہتے ہیں نا، آئیڈیا، یا کسی تصور کا نام ہو، تو اس کو کہتے ہیں اسم۔ جیسے فاطمہ، میز، قلم، لاہور، شہر۔ فعل وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا ہونا ظاہر ہو، اسے فعل کہتے ہیں۔ توڑا، کھایا، گایا، پیا، سوئے، مرے، جاگے، اٹھے، چلا، یہ سارے کیا ہیں؟ فعل ہے۔ مطلب جتنے کام ہم کرتے ہیں سارے کیا ہیں؟ فعل ہیں۔ فعل کی جمع کیا ہوتی ہے؟ افعال۔ حرف کیا ہے؟ وہ کلمہ یہ جو نہ اسم ہو نہ فعل، بلکہ ان دونوں کو ملانے کے لیے استعمال ہو، حرف کہلاتا ہے۔ جیسے کا، کی، کے، نے، پر، کو، اس کا علیحدہ سے کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا حرف کا، یہ ان دونوں کو آپس میں ملاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آگے چارٹ انہوں نے دیا ہوا ہے، جیسے لڑکی نے آم کھایا، لڑکی اور آم اسم، کھایا جو ہے وہ فعل، اور نے جو ہے وہ حرف۔ آگے یہاں پہ دیکھیں مشق ہے اس کی، جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمے کی کوئی سی 3 مثالیں دیں، جیسے بات، کھانا، پینا، یہ والا۔ محمل کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کی کتنی اقسام ہوتی ہے؟ اسم کسے کہتے ہیں؟ فعل کسے کہتے ہیں؟ حرف کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ ضرور کیجیے گا، آپ کی دہرائی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد دیکھیں کہ 1 منٹ اونلی، یہاں پہ دیکھیں اسم اور فعل آپ نے علیحدہ علیحدہ کرنے ہیں. جیسے پہلے میں کاٹ دیتی ہوں، رضا ہنسا. اس میں رضا جو ہے وہ اسم ہے اور ہنسا جو ہے وہ فعل ہے. فعل کیا ہوتا ہے؟ کام. انگلش میں اس کو کہتے ہیں ورب. ٹھیک ہے، یہ انگلش میں اس کو کہتے ہیں ورب اور اردو میں اس کو کہتے ہیں فعل. نیچے والے میں اسم فعل حرف تینوں آپ نے علیحدہ علیحدہ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو انگلش میں ویسے جو اسم اور فعل کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے وہ یا تو ہیلپنگ ورب ہوتا ہے یا پھر پریپوزیشن ہوتا ہے، لیکن اردو میں یہ کام حرف کے حصے میں آتا ہے. یہ آپ نے ایکسرسائز ضرور کرنی ہے. آگے اب آ گیا جملہ اور جملے کی اقسام. ہم نے لفظ کی اقسام دیکھ لی، کلمہ اور محمل. لفظ سے آگے جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے جملہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ کہانی آہستہ آہستہ آگے کی طرف جا رہی ہے، تو آگے ہوتا ہے اس کے بعد جملہ. اور جملہ جو ہے وہ یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کی کتنی، دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. جیسے جو الفاظ ہیں اس میں حروف کی تعداد ایک خاص ہونی چاہیے، خاص ترتیب سے لکھنی چاہیے. حروف کی جو ترتیب ہے وہ خاص ہونی چاہیے، مطلب ایک سسٹمیٹک وے سے ہونا چاہیے. اسی طرح جملے میں بھی اسم فعل اور حرف ایک مناسب ترتیب سے ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جہاں مرضی لکھ دو. پہلے تو اوپر دیکھیں جملے، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. جیسے یہ جملے دیکھیں، کل بہت گرمی تھی، مل جل کر محنت کرو، بچے اسکول گئے، آج کھانے میں کیا پکا ہے، کل بابا بیمار تھا. یہ جو جتنے بھی جملے ہیں ان سے آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں جو اپنے منہ سے جملے بول رہی ہوں یہ میں ایک ترتیب سے بول رہی ہوں، یعنی کہ الفاظ کی ترتیب میں نے بنائی ہوئی ہے، تو یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اگر میں یہ اگلی بات پیچھے پیچھے آگے مطلب الفاظ کی ترتیب جو ہے وہ ذہن میں نہ رکھوں، فار ایگزامپل میں کہتی ہوں آپ کو میری سمجھ آتی ہے یا آپ کو میری سمجھ آ رہی ہے، یہ جملہ ہے. ٹھیک ہے، اگر میں اسی کو اسی طرح کہتی ہوں سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری، تو یہ ایک مشکل جملہ بن جائے گا. مطلب بولنے میں پھر بھی آپ اس کی سینس لے لو گے لیکن جملہ مشکل بن جائے گا، اور لکھنے میں تو کسی کو بالکل سمجھ نہیں آئے گا. تو اس لیے الفاظ کی بھی ایک خاص ترتیب ہونی چاہیے. جیسے یہ والی دیکھیے گا جملے جو ہیں، سے درخت چڑیا گئی اڑ، کھایا کھانا نے میں، اسکول ہے بند آج. ان جملوں کی کوئی بھی سمجھ نہیں آ رہی. اب ان کی تھوڑی سی ترتیب لگانے کی کوشش کرتے ہیں. درخت سے چڑیا اڑ گئی، ٹھیک ہے، میں نے کھانا کھایا، آج اسکول بند ہے. تو یہ دیکھیں جب ہم نے ان کی ترتیب صحیح کی ہے تو ان کی ہمیں سمجھ بھی آ گئی ہے. تو جملے میں بھی جو الفاظ کی ترتیب ہے وہ ایک خاص ہونی چاہیے. اسم فعل حرف کی جو ترتیب ہے وہ ٹھیک رکھیں. آگے ہے جملے کی اقسام. مثبت جملہ ہوتا ہے، منفی ہوتا ہے، سوالیہ ہوتا ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں اسرٹیو یا افرمیٹیو سینٹینسز، ان کو کہتے ہیں نیگیٹیو سینٹینسز، اور ان کو ہم کہتے ہیں انٹروگیٹیو سینٹینسز. اور ایک اور بھی انگلش میں ویسے اور بھی ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پھر امپیریٹیو سینٹینسز، جو کہ حکمیہ جملے ہوتے ہیں. لیکن یہ بیسک جو ہے نا وہ مطلب بیسک لیول پہ وہ جملے کی 3 اقسام ہیں، مثبت، منفی اور سوالیہ. آگے جا کے ہم جیسے جو ہے نا وہ جب انٹر لیول کی کرتے ہیں نا گرامر، اس میں بھی جو ہے نا ایڈوانس لیول کی اقسام دیکھیں گے جس میں استجابیہ جملے بھی آئیں گے، حکمیہ جملے بھی آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. مثبت جملہ وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے. مطلب جو ایک صرف سمپل سی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا، ایک جس میں بات کہی جاتی ہے بس، اس کو ہم کہتے ہیں کہ مثبت جملہ. احمد خط لکھ رہا ہے، یہ مثبت جملہ ہے. بچے اسکول جا رہے ہیں، ہم کل بازار جائیں گے.
انگلش میں یہ ہے کہ ان دونوں کو ملا کر اسرٹیو سینٹنسز یا افرمیٹیو سینٹنسز بنایا جاتا ہے، ان دونوں کو، منفی اور مثبت دونوں کو، تو ان کی جگہ جو ہے وہ امپیریٹیو سینٹنسز ہوتے ہیں۔ اور ایک اور جو چوتھی قسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایکسکلامیٹری سینٹنسز کی۔ ساتھ ساتھ انگلش کی گرامر بھی ریوائز کرتے جانا۔ منفی جملہ وہ ہے جس میں نہیں آتا ہے، یہ دے ایمن اسکول نہیں آئی، مطلب کام نہیں ہویا، جس میں کام کی تردید کی جائے کہ کام نہیں ہوا۔ وہ کتاب میں نے نہیں پھاڑی، فاطمہ نے پھول نہیں توڑا، یہ کیا ہیں؟ منفی جملے ہیں۔ سوالیہ جملہ سوالیہ جملہ جو ہے نا وہ سوال سے شروع ہوتا ہے۔ کیا یہ قلم تمہارا ہے؟ احمد کیوں رو رہا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں کیوں سوال پوچھا گیا ہے۔ کیا تم نے چڑیا دیکھی؟ مطلب سوالیہ جملوں میں سوال پوچھتے ہیں کہ مطلب یہ کام کیوں ہوا یا کیوں ہو رہا ہے۔ منفی جملے میں وہ بتاتے ہیں کام نہیں ہوا، اور مثبت جملے میں وہ بتاتے ہیں کہ بس کام ہوا ہے۔ یہ چیز سوری ایک منٹ۔ اب آگے دیکھیں لفظوں کا جملوں میں استعمال۔ وہی جملوں الفاظ کو ایک خاص ترتیب میں جو ہے نا وہ ہم لکھتے ہیں تو جملے بن جاتے ہیں۔ جیسے اللہ لفظ ہے تو اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ جس بندے کو بالکل گرامر، اردو گرامر بالکل نہیں آتی، اس کے لیے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ گولڈن لیکچر ہے۔ یا کہ جملوں میں استعمال کیا ہوا ہے، یہ آپ نے یہاں پہ ویڈیو کو پاس کر کے تو یہ آپ نے ایک دفعہ اپنے کنسیپٹ کے لیے پڑھ لینے ہیں۔ اگر مشکل آ گئی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جملے سے کیا مراد ہے، جملے کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، مثبت جملے سے کیا مراد ہے، جملے کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں۔ مثبت جملے کون سے ہیں، منفی کون سے ہیں، سوالیہ کون سے ہیں۔ یہ سادہ جملے ہیں، ان کو آپ نے منفی بنانا ہے، یہ سادہ جملوں کو آپ نے سوالیہ بنانا ہے، اور یہ سوالیہ اور منفی جملے ہیں، ان کو آپ نے مثبت بنانا ہے۔ جیسے گھر میں بجلی نہیں ہے، گھر میں بجلی ہے۔ کیا تم وقت پر اسکول گئے؟ تم وقت پر اسکول گئے۔ مطلب اس میں اگر سوالیہ آتا ہے تو سوال کو، کیا کو یا کیوں کو، کہاں کو۔ اچھا سوالیہ الفاظ پتہ کون سے ہوتے ہیں؟ کیا اگر شروع میں آ جائے، اور جو ڈبل سوالیہ ہوتے ہیں ان کے درمیان میں آتا ہے۔ تم کیا کر رہے ہو، یہ بھی سوال ہے۔ کیا، کیوں، کب، کیسے، کہاں، کس کا، کس کو، یہ سارے کیا ہیں؟ سوالیہ الفاظ ہیں، اور جس جملے میں یہ الفاظ آ جاتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ سوالیہ جملہ۔ اب آگے آ جاتی ہے بات اسم اور فعل کی۔ ہم نے کیا کیا، کہانی ذرا پیچھے سے ریوائز کرتے ہیں۔ ہم نے حرف پڑھا، ہم نے حرف کو جمع کیا، حروف ہو گئے، حروف کو جمع کیا، لفظ ہو گیا، لفظ کو جمع کیا، الفاظ ہو گئے، الفاظ کو یہاں پہ الفاظ کی جو ہے اقسام ہے، کلمہ ہے، محمل ہے۔ محمل کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، کلمہ کا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر لفظ کو اکٹھا کیا تو وہ ہمارے پاس آ گیا جملہ، ٹھیک ہے۔ جملے کی آگے سے ہوتی ہیں 3 اقسام، وہ کون سی ہوتی ہیں کہ مثبت، منفی اور سوالیہ۔ آگے کلمہ آ گیا، کلمے کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ وہ بھی 3 ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اب یہاں پہ اسم کی اقسام آ گئی ہیں، ایک ہوتی ہے معنی کے لحاظ سے، ایک ہوتی ہے بناوٹ کے لحاظ سے۔ ابھی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں معنی کے لحاظ سے۔ تعریف آپ نے اسم کی پہلے بھی تھی کہ کسی شخص، جگہ، چیز یا آئیڈیا کا نام ہو، کسی کنسیپٹ کا نام ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں اسم۔ 2 اقسام ہے، اسم نکرہ ہے، اسم معرفہ ہے۔ نکرہ عام چیزوں کا نام، معرفہ خاص چیزوں کا نام۔ جیسے لڑکا، کتاب، شہر، میدان۔ یہ کیا ہے؟ کوئی لڑکا کوئی بھی ہو سکتا ہے، کتاب کوئی بھی ہو سکتی ہے، شہر کوئی بھی ہو سکتا ہے، میدان بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن معرفہ جو ہے وہ خاص چیزوں کا نام ہوتا ہے۔ جیسے لڑکا تو کوئی بھی ہے، لیکن احمد جو ہے وہ احمد کا ہی نام ہے، وہ باقی دوسرے لڑکوں کا نام نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں نا لڑکا، تو وہ دنیا میں جتنے لڑکے ہیں سب کے لیے ہے، لیکن جب ہم احمد کرتے ہیں تو احمد نام کے جتنے لڑکے ہیں ان کے لیے آتا ہے، باقی کسی کے لیے نہیں آتا۔ اسی طرح علامہ محمد اقبال، یہ صرف علامہ اقبال کے لیے ہے۔ لاہور، یہ بھی پاکستان میں ایک ہی شہر ہے، ویسے تو شہر بہت زیادہ ہیں لیکن لاہور صرف ایک ہی ہے،
تو خاص چیز کو معرفہ اور خاص چیز کا نام معرفہ اور جو عام چیز ہے اس کا نام کیا ہو گیا؟ نکرہ۔ یہ دیکھیں اسم نکرہ اور اسم معرفہ کی پہچان کا چارٹ۔ ہم لاہور میں رہتے ہیں، لاہور کیا ہے؟ یہ اسم معرفہ ہے۔ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے، اسلام آباد اور پاکستان کیا ہے؟ یہ اسم معرفہ ہے۔ دارالحکومت جو ہے اسم نکرہ ہے۔ میز کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، میز اور ٹانگ کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے۔ یہ نیچے دیکھیں لاہور، اسلام آباد پاکستان، علامہ اقبال اور مور وغیرہ خاص نام ہیں، اس لیے انہیں اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اور یہ باقی جو ہیں قلم، میز، دریا، درخت، پرندے، استاد، کمرہ، باغ، یہ کیا ہے؟ یہ عام ہے، تو ان کو ہم کہتے ہیں نکرہ۔ جن کے اسم کی دو اقسام ہو گئی معنی کے لحاظ سے۔ کس کے لحاظ سے؟ معنی کے لحاظ سے اسم نکرہ اور معرفہ۔ نکرہ عام چیز کو، جیسے ٹیچر، کلاس روم، طالب علم، یہ کیا ہے؟ یہ اسم نکرہ ہے۔ لیکن جب جیسے میرا نام ہے زیب النساء، تو جب زیب النساء کہا جائے گا معرفہ آ جائے گا۔ جب آپ لوگوں میں سے کسی کا نام لیا جائے گا تو معرفہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب IBES اکیڈمی کا نام لیا جائے گا تو معرفہ آ جائے گا، اسم معرفہ ہو جائے گا۔ ویسے اکیڈمی کا نام لیں گے، ویسے اکیڈمی کہیں گے تو اسم نکرہ، اور کسی اکیڈمی کا نام لیا جائے گا تو اسم معرفہ ہو جائے گا۔ فعل کیا ہے؟ فعل وہی جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ فعل کی تین اقسام ہے، فعل ماضی ہے، فعل حال ہے، فعل مستقبل ہے۔ فعل ماضی کیا ہوتا ہے کہ جیسے آج اتوار ہے تو کل ہفتہ تھا، ہفتہ گزر گیا، ہفتہ فعل ماضی۔ آج اتوار ہے، اتوار فعل حال، کل سوار ہوگا، پیر ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ فعل مستقبل۔ فعل ماضی ہوتا ہے جو پاسٹ ٹینس ہے، اور فی الحال پریزنٹ ہے، اور یہ آگے فیوچر ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ زمانے کی اقسام ہیں۔ زمانے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ اب ہم ٹینسز پہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، یہ کیا ہیں؟ ٹینسز ہیں۔ فعل ماضی کی دیکھیں اقسام، جس میں مطلب کسی کام کا گزرا ہو، جو کوئی کام جو ہے نا ماضی میں پایا جائے تو اس کو کہتے ہیں فعل ماضی، ٹھیک ہے۔ جیسے واحد نے سبق پڑھا، پڑھا یعنی کہ پہلے پڑھ لیا ہے، فعل ماضی۔ تھی، اچھا اس فعل ماضی کی اس میں تھی، تھی، تھا، تھے، تھیں، یہ اس طرح یہاں الف، یہ الف یا یہ والے آتے ہیں، یہاں چھوٹی یہ بڑی یہ اس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھا، تھی، تھے، تھیں، یا پھر الف یا یہ اس کی پہچان ہے فعل ماضی کی۔ جیسے اسمینہ برتن صاف کر رہی تھی، اسلم نے خاطر لکھا تھا، لڑکے کتاب پڑھتے تھے، تو یہ پڑھا الف آ گیا آخر میں، تھی، تھا، تھے، یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے۔ آگے ہے فعل حال۔ فعل حال جو ہے اس میں ہے، اس کے آخر میں ہے آتا ہے، جیسے کھاتا ہے، پیتا ہے، کھیلتا ہے، یہ تو ویسے فعل حال جو ہے نا پریزنٹ انڈیفینیٹ ہے، یہ والا فعل حال مطلق۔ شاذ کرسی پر بیٹھی ہے، یہ فعل حال مکمل ہے، یہ بھی مطلق ہے۔ کھا رہے ہیں، فعل حال جاری ہے۔ آگے سے ان کی بھی اقسام ہوتی ہے نا، فعل ماضی ہے، آگے سے اس کی چار اقسام ہے، مطلق یعنی کہ فعل ماضی سادہ، فعل ماضی جاری، فعل ماضی آگے سے مکمل، اور فعل ماضی مکمل جاری، جس کو انگلش میں کہتے ہیں انڈیفینیٹ، کانٹینیوس، پرفیکٹ اور پرفیکٹ کانٹینیوس۔ تو اسی طرح ویسے تین، ماضی، حال، مستقبل، آگے سے ان کی مزید چار اقسام، تو یہ بن جاتے ہیں انگلش میں 12، ٹھیک ہے۔ اردو میں تھوڑا سا ان کا چینج ہوتا ہے۔ فعل مستقبل جو کسی کام کو آنے والے وقت میں ظاہر کرے، یعنی کہ مستقبل میں ظاہر کرے، اس کو کہتے ہیں فعل مستقبل۔ جیسے فاطمہ اسکول جائے گی، یعنی کہ اچھا فعل مستقبل کے لاسٹ پہ آتا ہے گا، گی، گے، ٹھیک ہو گیا۔
یہ اس کے آخر میں آتا ہے، یہ فعل مستقبل ہوتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، جائے گی، جائیں گے، پڑھوں گا، تیار کرے گا، آئے گا، مطلب گا گی گیا آدھا صاحب پہ۔ لیکن اگر ہو گیا، گیا آ جائے نا تو پھر وہ فعل ماضی بن جاتا ہے، گیا۔ اگر یہ یہاں پہ مشق ہے، اسم کسے کہتے ہیں، یہ چیزوں کے نام لکھنے، یہاں پہ اشخاص کے نام اور یہاں پہ شہروں کے نام، معنی کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا 2 ہیں، اسم نکرہ ہے، اسم معرفہ ہے۔ اسم نکرہ کسے کہتے ہیں، معرفہ کسے کہتے ہیں، اس میں سے اسم نکرہ معرفہ الگ الگ کرنا ہے، وہ آپ کیجئے گا اور پھر یہاں پہ لکھیے گا۔ یہ جو کالم بنا ہوا ہے، یہ والا یہاں پہ، اسی طرح یہاں پہ جملے میں فعل چن کر لا کیجئے، ان میں سے فعل چننا ہے، یعنی کہ کام کون سا ہے، جیسے خریدوں، لکھا، یہ اس طرح۔ یہ یہاں پہ ہے فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل کی 2 مثالیں دیجیے گا۔ ایک جیسے میں دیتی ہوں، میں نے آپ کو پڑھایا، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، میں آپ کو پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ آکے یہ یہاں پہ ہے، یہ اس کو آپ نے، جیسے میں اخبار پڑھتی ہوں، فعل حال، پڑھتا تھا، پڑھوں گا، یہ کون سے ہیں، یہ آپ نے کرنے ہیں، ان کو ساتھ ملانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ میں ایک دفعہ آپ کو دوبارہ سے شارٹ سمری بتا دیتی ہوں۔ ہم نے کیا کہا، شروع کی بات ہم نے حروف تہجی سے۔ حروف تہجی کیا ہے کہ حروف کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اردو میں جو ہے نا وہ مفرد کتنے ہیں، یعنی کہ جو پرائم ہے وہ 37 ہیں، مرکب کتنے ہیں، یعنی کہ باری الفاظ والے وہ 15 ہیں، تو ٹوٹل ملا کے کتنے ہوئے، ہمارے پاس ہو گئے 37، 52 بن دیا نا، 52 الفاظ، جی۔ تو ٹوٹل ہمارے پاس ہو گئے 52۔ اس کے بعد حرف کی جمع کیا ہوا، حروف۔ حروف سے آگے کیا بنا، لفظ۔ لفظ کی جمع، لفظ کی جو ہے نا اس کی 2 اقسام ہوتی ہیں، کلمہ اور محمل۔ کلمہ کی آگے سے 3 اقسام ہوتی ہیں، اسم، فعل، حرف، ٹھیک ہے۔ اور الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جملہ۔ جملے کی 3 اقسام ہوتی ہیں، منفی، مثبت اور سوالیہ۔ اور اس کے بعد کلمہ جو ہے اس کی 3 ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی کتنی ہوتی ہیں، اسم کی معنی کے لحاظ سے 2 اقسام ہیں، اسم نکرہ، اسم معرفہ۔ خاص چیز کو اسم معرفہ، عام چیز کو اسم نکرہ۔ اور اس کے بعد فعل جو ہے اس کی کتنی اقسام ہے، زمانے کے لحاظ سے، کام کے یعنی کہ وقت کے لحاظ سے، اس کی 3 ہیں، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ حرف کی بھی اقسام ہوتی ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے، جیسے حروف عطف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بھی اقسام ہم آگے والے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو میرا طریقہ کیسا لگا، فیڈ بیک دیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی اور اس میں امپرومنٹ لے کے آؤں، بہتری لاؤں، وہ بھی مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ کے سجیشنس، آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ایک بیٹر وے سے کمپوزٹ کر کے اس لیکچر کو تو چلیں گے۔ اور میرا یہ والا سیشن لینے کے بعد آئی گارنٹی یو، میں آپ سے پرومس کرتی ہوں کہ میں آپ کو بہتر سے بہتر جو ہے وہ مٹیریل دوں گی اس میں۔ اور میری دعا ہے کہ اس سیشن کے بعد آپ کے 10 میں سے 8-9 نمبر ضرور آئیں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، سی یو ان نیکسٹ لیکچر۔